खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। पेशेंट जो होता है वो एक आइडेंटिफाइड पेशेंट होता है जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ सफ़र कर रहा होता है। मतलब कि चाहे वो नशे की बीमारी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, बाइपोलर हो, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, तो वो उस बीमारी के साथ सफ़र कर रहा होगा, उस बीमारी के अंदर मुब्तला होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा जाता है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो उनके साथ रह रहे होते हैं, जो अहले अहबाब होते हैं, जो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की कुछ कैफियतें, कुछ साइन सिम्टम्स उनमें भी ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती हैं। को डिपेंडेंट को अपने से पूछना चाहिए, जिसका कि मैं मिस जहारा से आंसर चाहूँगी। वो ये है कि को डिपेंडेंट जो होते हैं उनको ये सवाल अपने से करना चाहिए, एम आई ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल। दूसरी है, डू आई निगलेक्ट माई ओन नीड्स। और तीसरी बात यह है कि इज़ माई पीस डिपेंडेंट ऑन हाउ समवन एल्स इज डूइंग रादर दैन फोकसिंग ऑन मी। हम बात तो करते हैं कि रोगीपन क्या है, लेकिन आज हम उन 12 कदमों की बात शुरू कर रहे हैं जिन पे चलते हुए आप रोगीपन से निकल सकते हैं। असल में ये जो अभी आपने बात की है 12 कदमों की, जो कि कोडिपेंडेंस एनोनिमस के बारे में थे, तो उनका भी बेसिक पैटर्न यही था, जो ख्वाहिश थी कि लोगों को खुश करने से लेके खुद को भूलने तक का जो अमल है ना, उससे निकल आए। रोगी क्या करता है, वो खुश करने के अमल पे रहता है थ्रू आउट, और फिर खुश करते 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 एक बड़े विशियस सर्कल में फंसता है, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ वो निगलेक्ट करता है वो अपनी ज़ात, जो अभी आपने सेल्फलेसनेस की बात की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं युवासफर का ज़ेली प्रोग्राम इट टेक्स अ फैमिली। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। हमारा जो ये प्रोग्राम है जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली, मतलब कि एक ख़ानदान की रिक्वायरमेंट है। अब किस में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा मौजू रहता है साइकेट्रिक इलनेसेस, बीमारियाँ, उनमें से रिकवरी, तो उसी के लिए एक पूरे ख़ानदान की ज़रूरत होती है उन मसाइल से निकलने में। पेशेंट जो होता है वो एक आइडेंटिफाइड पेशेंट होता है जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ सफ़र कर रहा होता है। मतलब कि चाहे वो नशे की बीमारी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, बाइपोलर हो, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, तो वो
اس بیماری کے ساتھ سفر کر رہا ہوگا، اس بیماری کے اندر مبتلا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ دیکھا جاتا ہے کہ باقی فیملی ممبرز جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جو اہل و احباب ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ بیماری کی کچھ کیفیتیں، کچھ سائن سمٹمز ان میں بھی ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی روٹین جو پیشنٹ کی وجہ سے پیشنٹ کے ساتھ رہتے رہتے وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک پیشنٹ باہر رات گھر نہیں واپس آتا تب تک وہ بھی نہیں سو پاتے، وہ بھی پہرا دیتے رہتے ہیں کہ اب پیشنٹ سوئے گا، اب پیشنٹ کھائے گا، پھر میں اس کے بعد کھانا کھاؤں گا، پھر میں جا کے سوؤں گا۔ تو ان سارے معاملات کے اندر ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ موڈ مزاج کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی باعث یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر جو ایکسٹریمز ہیں ان پہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب کہ یا تو بیجا نرمی ہوگی کہ ہائے میرا بچہ، اس کو یہ دے دو، وہ لے دو، یہ پورا کر دو، یہ وعدہ کمپلیٹ کر دو، یہ چیز لے کے دے دو، شاید اس سے آرام آ جائے۔ یا پھر دوسری سائڈ پہ جو ایکسٹریم ہے کہ بے جا سختی، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے دینا، برے برے ناموں سے پکارنا، یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس ساری کیفیت کو ہم ایک نام دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہم روگی ہو جانا، جسے سائنس کہتی ہے کو ڈیپینڈنسی۔ اسی کے متعلق ہماری ڈسکشن رہتی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارا پینل ایکسپرٹس کا، ڈاکٹر پروفیسر حماد رانا صاحب، پروفیسر آف سرجری اور ایک ریکورنگ فیملی کے سربراہ، جنہوں نے کو ڈیپینڈنسی پہ جو کمپلیٹلی اس کو اپنی لائف سے ریموو کر کے ایک اپنی فیملی کو ٹورڈز ریکوری کی روڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ڈاکٹر فوزیہ رانا، پروفیسر کینسر اور جو انکولوجی کی فیلڈ کے اندر بالکل کہہ لیں کہ دی موسٹ اسپیشل پرسن۔ تو میں ایم بھی کو ڈیپینڈنسی کو پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے اپنی فیملی کو لیڈ کرتی ہیں، تو ویلکم ٹو شو مس۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں مس جہان آرا۔ مس جہان آرا کلینکل سائیکولوجسٹ فلنگ ویسٹ پاکستان لاہور سینٹر سے وابستہ 15 ایئرس کا ایکسپیرینس، جس کے اندر پیشنٹس کو، پیشنٹ کی فیملیز کو ایڈکشن سے لے کے بائیپولر، او سی ڈی، ڈپریشن، تمام ڈس آرڈرز جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان میں ہیلپ کرتی ہیں، سائیکو ایجوکیشن فراہم کرتی ہیں اور کو ڈیپینڈنسی پہ مہارت رکھتی ہیں۔ ہماری آڈینس کو بھی آج کے دن کو ڈیپینڈنسی سے نکلنے کے سارے جو مراحل ہیں ان پہ گائیڈ کریں گی۔ سو یہ رہا ہمارا پینل۔ ہم ڈسکشن جو آج کے دن کرنے جا رہے ہیں نہایت امپورٹنٹ ہے، اور اگلے جو کچھ سیشنز ہوں گے، اگلے جو کچھ شوز ہوں گے، ان کے اندر اس ڈسکشن کو ہم برقرار رکھیں گے۔ بیسکلی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کو ڈیپینڈنسی کی ریکوری روڈ ریکوری فرام کو ڈیپینڈنسی، جس کو 12 اسٹیپس آف ریکوری فرام کو ڈیپینڈنسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ کو ڈیپینڈنسی انونیمس کا ایک پروگرام ہے، جس طرح الکوہلک انونیمس اور نارکوٹکس انونیمس کے جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے ایک 12 اسٹیپس پروگرام بنایا ریکوری کے لیے، اسی طرح فیملیز کے لیے بھی ایک ریکوری پروگرام بنایا گیا، جس میں انہی 12 اسٹیپس کو ٹرانسفارم کیا گیا فیملی کے لیے۔ انہی 12 اسٹیپس کے متعلق ہم ایک ایک اسٹیپ کو ہر شو میں ہائی لائٹ کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کرنا کیسے ہے، اس میں سے فیملی کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، پیشنٹ کو گائیڈ کرنے کی کیسے ضرورت ہے، پروفیشنل کا کیا رول ہے، یہ تمام چیزیں ہم کور کریں گے۔ آج کے دن ہم آغاز کر رہے ہیں اسٹیپ نمبر 1 سے، جس کو بریفلی اگر ہم کہیں، جیسے الکوہلک انونیمس کا اسٹیپ نمبر 1 جو ہے کہ ایڈمیٹڈ وی ور پاورلیس اوور ڈرگز اینڈ الکوہل اینڈ دیٹ آر لائز ہیڈ بیکم انمینیجیبل۔ تو اس کو ٹرانسفارم کیا ہے کو ڈیپینڈنسی کے لیے کہ ایڈمیٹڈ وی ور پاورلیس اوور اے کو ڈیپینڈنسی دیٹ آر لائز ہیڈ بیکم انمینیجیبل۔ یہ ہے اسٹیٹمنٹ۔ اس کے متعلق ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے کرنا کیسے ہے، مطلب کہ صرف کہنا ہی ہے کہ کرنے کے بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنے کی طرف جانا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے اور اسٹرکچر بتایا ہے۔ دیکھیں پہلا تو کام صرف یہی ہے کہ مان لو، جب تک آپ مانیں گے نہیں
بات تو آگے نہیں بڑھے گی. بالکل. تو جتنی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری لائف ان مینیجیبل ہو گئی ہے, تو پہلے تو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا نا کہ ہماری لائف ان مینیجیبل ہوئی. ہم تو یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی سپر ہیومن ہے اور ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنے بچے کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس چیز کو خود سے کنٹرول کر لیں. تو جو پہلا سٹیپ وہ یہی ہے کہ یہ تو مان لو نا کہ بھی تم نہیں کنٹرول کر سکتے, یو آر پاور لیس. اور جب آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جب اس کو مثالوں سے واضح کریں گے کہ بھئی پاور لیس ہے کیا. دیکھیں آپ کے کسی بھی اقدام سے آپ کے بچے کو فائدہ تو نہیں ہو رہا نا, ٹھیک ہے, اور کیا آپ کی صحت پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. دو ہی کاموں کے لیے آپ نے شروع کیا وہ. تو اگر آپ کی لائف جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے آن somebody who is not healthy, تو پھر آپ کی زندگی کیسے ہیلدی ہوگی. اور جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یس my life has become unmanageable and I cannot control it, so then you need somebody like جہاں کہ ہم پھر ان کے پاس جائیں گے کہ بھئی جی. لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے ہی یہ پہلا سٹیپ اگر سمجھ آتا ہے تو بات شروع ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں نا. ہم تو جو ہمارا معاشرہ ہے وہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ پیرنٹس تو خیر سیلف لیس ہوتے ہیں, اور جو جتنا سیلف لیس ہے وہ اتنا ہی عظیم انسان ہے. لیکن سائنس اب یہ نہیں مانتی. سیلف لیس ہونا بذات خود شاید کوئی ایک اچھی بات ہوگی, لیکن بیماریوں میں سیلف لیس ہونا جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے. یس, اب اس سائنس کی بات کی ہے تو ہم چلتے ہیں کہ سائنس کہتی کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر فوزیہ ایک ٹیکسٹ ہے تو ہم وہ پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق پھر ڈسکشن جاری رکھیں گے. جیسے ڈاکٹر احمد نے کہا کہ الکوہلک انانیمس, نارکوٹک انانیمس کے سٹیپس ہیں اور ایل-انان کے بھی سٹیپس ہیں. اسی طرح سے ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ میں جس کو کہتے ہیں کوڈا, کو ڈیپینڈنٹ انانیمس. تو اس کے بھی سٹیپس ہیں, میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. Co-dependent Anonymous describes recovery as gradual process of becoming your authentic self rather than living through other people. Their 12 steps provide the spiritual framework, but day-to-day recovery is built through new habits. So they're giving some practical roadmap based upon CODA principles. So پہلا اس کا جو پرنسپل ہے وہ ہے ایڈمٹ دا پیٹرن, کہ آپ کا پیٹرن کیا ہے. ریکگنائز دیٹ یور لائف ہیز بیکم اوورلی فوکسڈ آن اندر پرسنز بیہیویئر, ایموشنز اور ریکوری. تو کوشچن جو کو ڈپینڈنٹ کو اپنے سے پوچھنا چاہیے, جس کا کہ میں مس جہاں سے آنسر چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ کو ڈیپینڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو یہ سوال اپنے سے کرنا چاہیے, ایم آئی ٹرائنگ ٹو کنٹرول واٹ آئی کین ناٹ کنٹرول. دوسری ہے ڈو آئی نیگلیکٹ مائی اون نیڈس. اور تیسری بات یہ ہے کہ از مائی پیس ڈپینڈنٹ آن ہاؤ سم ون ایلس از ڈوئنگ رادر دین فوکسنگ آن می. تو اصل میں ابھی بڑا ہی خوبصورت سا ایک سٹارٹ لیا تھا آپ سب نے, ڈاکٹر حماد نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا جو پاور لیسنس کا کانسیپٹ ہے, اور پھر میڈم نے بھی بڑا اس کو امپورٹنٹ ٹاپک کو آج آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. ریئلی اپریشیٹ. یعنی ہم بات تو کرتے ہیں کہ روگی پن کیا ہے, لیکن آج ہم ان 12 قدموں کی بات شروع کر رہے ہیں جن پہ چلتے ہوئے آپ روگی پن سے نکل سکتے ہیں. اصل میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے 12 قدموں کی جو کہ کو ڈیپینڈنس انانیمس کے بارے میں تھے, تو ان کا بھی بیسک پیٹرن یہی تھا, جو خواہش تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے سے لے کے خود کو بھولنے تک کا جو عمل ہے نا اس سے نکل آئے. روگی کیا کرتا ہے, وہ خوش کرنے کے عمل پہ رہتا ہے تھرو آؤٹ, اور پھر خوش کرتے 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 ایک بڑے وشیس سرکل میں پھنستا ہے, جس میں سب سے پہلے جو چیز وہ نگلیکٹ کرتا ہے وہ اپنی ذات, جو ابھی آپ نے سیلف لیسنس کی بات کی ہے. آپ نے جیسے ابھی پہلا کویسچن کیا
تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے، یہ سوال کرنے تک کا جو عمل ہے، یہاں تک پہنچنے میں اسے کتنے ہی عرصے لگ جاتا ہے. زبردست. یعنی یہ جو سوال ہے Actually. یہ آتا ہی تب اس کے ذہن میں ہے جب جو وہ تھوڑا سیکھا سا ہے کچھ. ایگزیکٹلی وہ جب ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ یار میں نے یہ جو پچھلے اتنے سالوں میں جو کام اتنا کام کیا. ابھی ایک والدہ مجھے یہی کہہ رہی تھی، ایک پیشنٹ جو کہ سائیکوسس میں ہے لمبے عرصے سے، تو والدہ مجھے یہ کہہ رہی تھیں کہ میں ڈیلی رات کو یہ سوچتی تھی کہ یہ یا ہماری جان لے لے گا پیرنٹس کی، یا کہ اپنے اس بھائی کی جان لے لے گا جو اس کو اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے. اور یہ عمل وہ مطلب پیشنٹ از 30 ایئرس اولڈ، اور اب سوچ لیں کہ ہی واز ویری ینگ وین ہی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ سبسٹانس، اور اس کے بعد بڑی جلدی سائیکوسس آ گیا. تو اب ایسے میں جو بہت لمبا عرصہ تھا اس میں والدہ یہی سوچ رہی تھیں کہ میں اس کو خوش کر لوں گی، خواہ میں اپنے آپ کو بھول جاؤں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ابھی جو آپ نے پہلا کویسچن کیا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز ریپیٹ اگین، تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو دوبارہ سے سنیں بھی کہ یہ جو جرنی ہے یہ اسٹارٹ کدھر سے ہونی ہے، اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. کویشچن کون سا رائز ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کو ڈیپینڈنسی کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ میں جو ہوں وہ خود کو بھول گیا ہوا تھا، اور میں بہت برے طریقے سے میں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. ایکچولی اس میں ایک اور جو پہلو ہے نا، وہ اس کویشچن میں جو آئے گا وہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ میسج کنوے ہونا کہ جی ایکچولی میں اس کو ٹریٹمنٹ کی بجائے میں اس کی تباہی کا ذریعہ بن رہا ہوں. یہ میرا رویہ جو ہے نا، جب آپ یہ دیکھیں، کیونکہ بیسک ایم ایک ہے کہ ہم کسی طرح اپنے لوڈ ون کو بچا لیں. تو جب ہم 12 اسٹیپ پروگرام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ریکوری کا کہ پہلے سب سے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جی یہ کام اس طرح ہونا ہے اور ٹھیک ہے، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے لوڈ ون کو ہوگا. فائدہ آپ اپنے فائدے سے کام شروع کر رہے ہیں کہ آپ پروپیگیٹ کر رہی ہیں کہ بھی اپنے آپ کو کوئی سمجھ لو کہ یو آر کمپلیٹ ہیومن بینگ. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے نا آپ کے لوڈ ون کو ہوگا. تو اس سے جو ہے نا جو کیئر گیور ہے اور جو اسٹیک ہولڈر ہے نا، اس میں انرجی آ جاتی ہے. اور ہم نے بھی جہاں بھی کہیں یہ تھوڑا بہت سیکھا ہے نا کہ ہمیں یہ جب پتہ چلا نا کہ یار میرے اس رویے چینج کرنے سے میرے لوڈ ون کو فائدہ ہوگا، مجھے تو فائدہ ہوگا تو ہوگا، لیکن ہم شروع اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے لوڈ ون کو فائدہ ہوگا. تو یہاں پھر یہ کویسچن جب ان کا رائز ہوگا نا، تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر ہمارے ناظرین وہ سنیں تو پھر ان کو بہت سمجھ آئے گی اس بات کی. The question is, am I trying to control what I cannot control? پاورلیسنس کا مطلب آپ نے ایڈمٹ کرنا ہے فرسٹ اسٹیپ کہ میں پاورلیس ہوں، میرا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ہاں، میں میری بس ہو گئی، میری بس ہو گئی ہوئی ہے، میرا کنٹرول نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر. یعنی جو میں خود کو سمجھتا تھا نا کہ آئی ہیو اے اسٹرانگ کنٹرول آن یونیورس، اور میں چاہوں تو میں دنیا کو ہلا دوں اپنی لوڈ ون کے لیے. اور میں اب دیکھیں کہ جو روگی ہے وہ کیا نہیں کرتا، ڈگریز تک وہ پرووائڈ کرا دیتا ہے، نوکریاں تک وہ پرووائڈ کرا دیتا ہے، وہ جس پہ ہاتھ رکھتا ہے اس سے شادی تک ہو جاتی ہے، بلڈنگز، بزنس، کیا نہیں وہ کرتا جسٹ ٹو میک شیور کہ آئی ایم ناٹ پاورلیس، میں سب کر سکتا ہوں. یہ نا کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ what I cannot control. You know, basically we are trying to control somebody who has their own journey, and we think we know better. تو یہ جو اسٹیپ ہے نا، اس میں ہم it is for me, it's for the people who are suffering not from addiction but family disease of addiction, which is codependency, which is not explained in any of the books, which is by trial and error and working here. یہاں پہ کام کرنے سے اور سیکھنے سے مجھے پتا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، بٹ آئی ڈidn't know کہ what was that. Actually it is not about the addiction. It is not about an addictive person. No, یہ تو فیملی کا پیٹرن ہے. کو ڈیپینڈنسی ان سیلف یہ ایکچولی ایڈکٹیو پیٹرن ہے، کیونکہ آپ کو تب تک بے چینی ہوتی ہے جب تک آپ
घुटनों में दर्द के बावजूद सीढ़ियाँ चढ़ के जाके देख नहीं लेते कि खाना खा लिया ऊपर रूम में लोगों ने या नहीं खाया, तो इन इटसेल्फ ये एडिक्टिव पैटर्न है, बेचैनी होती है। ऐसे बेचैनी मैं आपको बताऊं कि मुझे अपनी मदर याद आ रही हैं कि मैंने उनको, क्योंकि वी वर 9 ब्रदर एंड सिस्टर, तो मैंने उनको कभी रात को सोते नहीं देखा। किसी ना किसी के एग्जाम चल रहे होते, किसी ना किसी का क्राइसिस चल रहा होता था, एंड शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। यू नो, मेरा मतलब मेरे अगर एग्जाम है ना, तो उन्होंने आके रात को 2 बजे मेरा दरवाज़ा खड़काना, बेटा उठ जा पढ़ ले, ठीक है, और मैंने आगे गुस्से से बात करनी है, कुछ करना है, तो उन्होंने चाय बना के ले आनी है कि बेटा ये तू चाय पी ले और चला। सुबह मैंने, मेरा काम है कॉलेज जाना और जो है ना अपना कोई काम करना, तो सुबह उनका वो अपनी ड्यूटी समझती थी कि मुझे इसको उठाना है। सो ये इट रन्स इन द फैमिलीज, और ये एक हाल मार्क है पेरेंट्स का। और ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है, बीइंग ए फीमेल आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत से काम ऐसे करते हैं जो कि आप समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी में शामिल है, मेरे बगैर हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली कि इसके अलावा हो नहीं सकते। देखें पैकेज है ना एक्चुअली में, जैसे अभी उन्होंने कहा इट रन्स इन द फैमिली, तो हमने देखा है कि ये काम क्योंकि ये सदियों से खवातीन करती आ रही हैं, हम होते आ रहे हैं, तो ऐसे में हम तो नहीं इतना बड़ा स्टेप ले सकते इसमें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिन घरों में मसाइल नहीं हैं उन घरों में आज भी ये रवाज काम है और रवाज चल रहा है, तो ठीक है, दैट्स ओके। बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली जिसमें अब एक बीमारी आ गई है और जिसमें यू आर जस्ट डीलिंग विथ योर लव्ड वन, जो कि सीरियस प्रोग्रेसिव क्रॉनिक एंड फेटल बीमारी का शिकार है। तो अब मसला आ गया, इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जब आपको ये लगता है कि इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, जैसे मैंने अभी साइकोसिस में एक पेशेंट की बात बताई है जो कि फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स के साथ है, जिसे लगता है कि somebody कोई पावर है जो मुझे कंट्रोल करती है और मैं उसके ऑर्डर पे काम करता हूँ। अब ऐसा पेशेंट अगर आपके घर में है लेकिन आप अपनी रवायत और जो रवाज है उस पर ही कारबंद हैं, तो फिर समझें दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। यहाँ पे जो रोगी होना है वो समझें कि आपकी जान ख़तरे में है और आपके साथ बाकी बहुतों की भी जानें ख़तरे में है। बहुत सारे जो वाक़यात सोशल मीडिया पे आए रोज़ हमें सुनने को पढ़ने को मिलते हैं, ऐसे ही ये जो साइकोसिस में जो मामलात हो जाते हैं या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, तो उनके पीछे फैमिली की टॉलरेंस होती है, प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है, लव एंड केयर होती है, पर्दा डालना होता है। they don't want to take them to the hospitals, to the doctor, just to just want to hide the situation, intensity के पता ना चले, पागल, टैबो, ये वो सब चीज़ें, स्टिग्मेटाइजेशन, इन सब से बचाने में उनकी इतनी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि तो नाम समझते हैं। एग्जैक्टली हम क्यों नहीं ये हमें समझ आती है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, हम उसको गिरने देते हैं कि चलो ये गिरेगा तो चलेगा, तो गिरेगा तो चलेगा, तो वो चल पड़ता है। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं गिरेगा चलेगा, कुछ लोग ये नहीं करते, जो को डिपेंडेंट फैमिलीज है ना, दे डोंट लेट देम फॉल, तो बच्चा चलेगा नहीं फिर। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इसी मुकाबले में आप देखें कि आप स्कूल जब बच्चे को भेजते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, वो रो रहा हो या कुछ भी हो रहा, आप उसको भेज देते हैं। सो एट द सेम टाइम जहाँ कोई बेनिफिट नजर आता है ना हमें, उसमें हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं, लेकिन जिसमें हमें लगता है कि ये ऐसे ही है। देखे ना बच्चा, मैंने बड़ी डॉक्टर साहब सीखी ये बात कि एक बच्चा, हम में से सारे जो बैठे हैं जो पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को रोने देते थे? नेवर। जैसे ही रोते थे तो हम कितने बेचैन हो जाते थे, हालांकि उससे उनके लंग्स डेवलप होते हैं। अब आप कह रहे हैं एक एस्पेक्ट ये है ना एनाटॉमिकल कि उनके फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बेचैनी होना बेचैनी अपनी है, तो क्यों उसके मुंह में डाल दो कुछ के रोए ना, शक्कर डाल दिया, कोई खाना हम कोई ना कोई क्विक फिक्स करते हैं, बजाय इससे कि इस बात को हम तलाश करें, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि भाई व्हाई यू आर क्राइंग, एज ए पेरेंट आई शुड नो दैट, ठीक है, और उसका मुदावा करूं। अगर वो जेन्युइन बात है, ठीक है, तो मुझे करनी चाहिए। अगर इनजेन्युइन बात है तो मुझे उस वक्त ही कोई ना कुछ, एक्चुअली ये मेरी अपनी पेन होती है
بچے کی پیننگ ایگزیکٹلی، میری اپنی یعنی پین فائٹ اینڈ فلائٹ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ انسانوں میں بہت عام ہے. وہ فوراً سے پہلے کچھ نہ کوئی ریمیڈی انہیں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ سولوشن دیں، کوئک فکس. اور اگر وہ آپ ماں باپ ہیں تو پھر تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے کوئک فکس کرنا ہے، کیونکہ آپ میجک کر سکتے ہیں نا. ہاں ہم نے یہ والا آپ نا اس وقت نظریات پہ ضرب لگا رہی ہیں. یہ ہمارے پیراڈائم ہے، یہ نظریات ہیں ہمارے بنے ہوئے، اور کسی کے نظریات تبدیل کرنا جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہے. تو اسی میں ڈو آئی نیگلیکٹ مائی نیڈس، یہ میں آڈینس کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ اس پروسیس میں ڈو وی نیگلیکٹ آور اون نیڈس. آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے نا، آپ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ایک 4 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کو ساری رات جگا سکتا ہے، اور لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم اپنی خوشی سے جاگ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی دس از دا پیراڈائم یو نیڈ ٹو چینج. اور اس کا ظاہر ہے اس وقت تو نہیں ہوگا جس وقت ہوگا، یہ آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. یعنی اگر ہم بچے کی خوشی کے لیے جاگ رہے ہیں، بچہ خوش ہے اور بچہ کیونکہ دن میں نیند پوری کر چکا ہے تو اب اسے نیند نہیں آ رہی، اب ہم اس کی خوشی کے لیے جاگ رہے ہیں، تو دس از ریئلی ویری، میں کیا ہی کہوں، بہت ہی بری بات ہے اور نہیں ہونا چاہیے فار دا ویورز. لیکن اگر کوئی جینوئن بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آبویسلی پھر تو یو ہیو ٹو لک آفٹر، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. روگی پن یہاں سے شروع ہوتا ہے جب اگلا بندہ اپنی نیڈس کو فلفل کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے حصے کے کام بھی آپ کریں، اس کو خوش بھی آپ کریں، اس کا ٹیک کیئر بھی آپ کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کے فائنینس سارے چیزوں کا فکس یہ کریں. کہیں نہ کہیں ہم نے نہیں بتایا ہوتا، اس کو ٹرین کیا تھا. Obviously، جب وہ آپ اس کو روتے میں چپ کر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹریننگ تبھی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ تب آپ کہتے ہیں اس کو کہ اس کا رونا ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، تو اپنی بے چینی کو دور کریں نا. ہاں، تو پھر رو کے آپ کچھ بھی منوا سکتے ہیں. وہ سیکھتا یہی ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈیزیزڈ فیملی میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ کیونکہ پیرنٹس کو لگتا ہے کہ وی کین ڈو میریکلز اور ہم میجک کریں گے اور کوئک فکس کریں گے، تو وہ پیشنٹ کو یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے کہ یہ جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، اس مسئلے کے لیے وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اور ہم پاور لیس ہیں، پاور لیسنس کو تو وہ بالکل بھی نہیں مانتے نا. معاشرہ نہیں اجازت دیتا نا، اندازہ بھی نہیں ہوتا نا، اندازہ بھی نہیں ہوتا. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری پاور لیسنس کین بی ریئل. انہیں لگتا ہے کہ وی آر ویری پاورفل، بینگ پیرنٹس وی آر ویری سپر ہیومن سپر ہیومنس ہیں. اچھا، بائی لیونگ ان امریکہ میرے بچے جو تھے وہ جب چاہتے تھے امریکن بن جاتے تھے، اور جب ان کی فرمائش ہوتی تھی یعنی کہ میں کو ڈیپینڈنٹ مدر، یو نو would give them money, buy them car, give them nice house, nice clothes, you know, so وہ پھر پاکستانی بن جاتے. دیکھیے جی بات یہ ہے، اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا. مجھے بہت اچھا، میرے بچے وہ پاکستانی بھی بنتے ہوں گے تو آپ کہتی ہوں گی کہ اب تو ان کا رائٹ بنتا ہے، اور جب امریکن بنتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہوگا یہ تو امریکن ہے تو اب تو ان کا ویسے ہی رائٹ ہے، امریکہ میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی بینگ امریکن. اچھا یہ ہے پاور لیسنس، دس از پاور لیسنس. اور یہ پاور لیسنس جو ہے نا ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں جب آپ ان کے لیے کرتے ہیں، کیا ہم اپنے لیے کرتے ہیں؟ ڈو وی تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں کرتے نا. تو اور ہم اس چیز کا بڑا پرائڈ لیتے ہیں. یعنی آج کی دنیا نے، کل میرے لیے ایک چیز بڑی سرپرائزنگ تھی جب میرے پاس ایک سامنے ایک کینیڈین خاتون بیٹھی تھیں اپنے بھائی کے لیے کسی کرائسس میں، اور اٹ واز لٹرلی جسے کہتے ہیں نا، میرے لیے ایک بڑا شاکنگ سا مومنٹ تھا جب انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ویسے تو سنتے رہتے ہیں نیوز میں، لیکن کل ایک ان پرسن بندہ شیئر کر رہا تھا کہ ہم رائٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی بھی روگی پن کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں رسپانسبلٹی نہیں لینی چاہیے بلکہ دینے کی طرف آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ اتنا رائٹ ہے، ہیومن رائٹس کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو، تو باقاعدہ اس کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے اور اس کو رائٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، کنسنٹ سائن کرایا جاتا ہے اور اس کو پھر آسانی کر دی جاتی ہے. تو میں نے کہا لیٹس سپوز، کیونکہ رائٹ بہت ہے، اگر وہ کہے کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک یور لائف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اسی کا رائٹ ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ پھر کینیڈین گورنمنٹ یا امریکن یا یورپین کیا کرتے ہوں گے؟ آئی مین دس از سچ اے ڈیلیوژنل ایک کہہ لیں آپ ایکٹ کہ جہاں پہ جسٹ ٹو میک ادر ہیپی
آپ اس کے غلط صحیح فیصلوں کو انڈورس کر رہے ہو. ایگزیکٹلی اس سے زیادہ روگی یعنی اس اس سے سے زیادہ- زیادہ روگی کیا ہی کوئی گورنمنٹ ہوگی. اب دیکھیں میں لاسٹ ایئر جب لینڈ کیا ہوں امریکہ میں تو انہوں نے مجھے ایک فارم دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مسٹر کلوانا ہے مس کلوانا ہے آپ نے پریفر کرنا ہے جینڈر ڈیسائیڈ کر لیں پہلے آپ. this is what is yes اور I was surprised اور اس چیز کو وہ کتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے رائٹس دے دیے لوگوں کے. سو ایکچولی آپ دیکھیں نا یہی ڈیلیوژنل اسٹیٹ جو ہے نا وہ باقی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور بڑے کنوینئنٹلی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم میڈیکل سائنس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم شاید ان سے کافی پیچھے ہیں. ہیومن رویہ جو آج سے 50 سال پہلے وہ جو چیزیں کر رہے تھے نا ہم شاید اس وقت کر رہے ہیں. میڈیکل کی بات کر رہا ہوں یہ ہیومن رویوں کی بھی بات یہی ہے اس میں بھی ایسی ہے. ہم نے وہ واپس آ رہے ہیں جو ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں اس میں وہ واپس آ رہے ہیں اور ہم جو وہ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے کر رہے تھے وہ کر رہے ہیں. سو وی آر لیکنگ بیہائنڈ اور یہ لیک بیہائنڈ ناٹ اونلی ان ٹیکنالوجی اور سائنس وی لیک ہیومن انٹریکشنز میں بھی ایسی بات ہے. اور جو سب سے کروشل انٹریکشن ہے نا دیکھیے وہ پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ ہے. دے آر گوئنگ ٹو ریز اندر جنریشن وہ ختم ہو رہی ہے اور ہم کتنے کیجول اس میں ہوتے ہیں. اس میں یہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے نا کہ میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں تو میں نے تو ابھی یہ لے کے دینا ہے اس کے لیے پیسے چاہیے اس کے لیے کام چاہیے تو میں تو اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں بچے کے لیے ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں. لیکن انٹریکشن والا ٹائم جو ہے وہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. ڈاکٹر احمد آج کل نا منٹس بھی نہیں آج کل میں possible ایک ہو بات پا بڑی رہے. پورٹری کر رہا ہوں تو اپنے کولیگس میں بھی ظاہر ہے ہم سارے جو کام کرنے والے ہیں اور سارے فنکشنل صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں اور کیا وہ صبح سے جو رات تک ہم کام کرتے ہیں ڈو وی انجوائے دیٹ ورک ول وی گیٹ دا ریوارڈس فار دیٹ. مثلاً میں نے اگر 10 لاکھ کمائے ہیں would I be able to spend that or enjoy that money؟ ہم کتنے بڑے ڈریون میں رہتے ہیں اور ہم وہ اس کو بڑا اپنے آپ کو سپر ہیومن سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کرائی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کتنی دیر کریں صبح 8 بجے سے لے کے تو رات کو 10 بجے تک. انہوں نے کہا نہ کریں اس طرح. کہتے جی گزارا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی گزارا نہیں ہوتا. جب اس کو ڈسیکٹ آؤٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایسی ہی بس بنی ہوئی ایسی ہی ہے کہ 2 3 ہاسپٹل میں کام کرنا. آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ سو جب بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دیر از سم باڈی ہو کین ورک فار می. آپ کو پتہ چلے یار مجھے کوئی پتہ چلے کہ میرے لیے کام کرنے والا کوئی ہے مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. دیکھیں یہی ڈائلیما ہوتا ہے جب ہم بچوں کو ایک خاص ایج تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کام کرو. کہتے ہیں ابا کا جیسے رکھے ہیں یعنی جو بنی نوع انسان ہے دنیا کی تشکیل کا جو عمل تھا اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ انسانوں کا انسانوں سے جو تعلق ہے نا یہ ایک خوبصورتی تھی اس دنیا کی. تبھی پھر عورت بھی پیدا کی گئی اور آگے نسل بھی بڑھائی گئی ریلیشن شپ اور یہ ایک بیوٹی تھی. اب انسانوں کا انسانوں سے جو تعلق ہے وہ تب خراب ہوا کمزور پڑا جب وہ آدھے انسان کاموں پہ تھے اور جو آدھے تھے وہ صرف اس کو انجوائے کرنے میں تھے. اور جبکہ یہ لین دین کا ایک تعلق ہے شروع سے ہی اگر دیکھا جائے. آپ دیکھیے یہ ہم جو ان کی ویسٹرن سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں یو ہیو بین دیئر. مجھے یہ بتائیں وہاں کتنے گھر ایسے ہوں گے کہ جس میں صرف باپ کام کر رہا ہوگا ماں کام کر رہی ہوگی اور بچے کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. کتنے گھر ہوں گے؟ تو کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا تو ہم کنوینئنس میں فالو کرتے ہیں جو چیز اچھی لگی. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیں پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح پاور لیس کی بات ہو رہی ہے نا آپ کی تو ہمیں یہ نظریہ اپنانا ہوگا. یعنی کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ ابھی یہ والا بے چینی پیدا ہوتی ہے ہمارے کلچر میں. دس از ناٹ کامن. تو ہمیں بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بچے کو ہمارا کوئی 20 سال مطلب
मैं कहती हूँ वहाँ पे तो 18 पे काम करते हैं, यहाँ पे 30-30 साल के भी जब काम करना शुरू करते तो हम हैं, बड़े 12 साल के काम करते हैं, वहाँ पे 12 साल के 12 काम साल करते थे, हैं मेरे और स्कूल दाऊद में जी। मैंडेटरी होता हाँ है कि वो जी, एक काम कम्युनिटी करो, वर्क आपको करें, कुछ वर्क करें। आवर्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पे अब देख लें हमें हमारा क्या काम का रेशो है, और उससे पहले जो पढ़ाई है उसे तो हम समझते हैं कि वो तो फर्ज है बीइंग पेरेंट्स कि दे एक्चुअली प्रोवाइड। अब जो प्रोवाइडर्स हैं उनको लगता है कि ये जो उसके बाद शादी और फिर बच्चे और फिर ये भी उसके इनके। बीवी और फिर ससुराल और फिर दामाद और ये सब चीज़ें जस्ट एक बस चलने वाला एक चक्कर है। ऐसे में ये जो इंसानों का इंसानों से ताल्लुक था वो लेने देने वाला रहा नहीं है, सिर्फ देने देने वाला रहा। देने देने वाला रहा। और वो एक बड़ा मज़े का एक जुमला भी है ना कि आए हो ते की लेके आए हो, जाओगे ते की देके लेके जाओगे। जाओगे। हम तो ये ये वाला रोगीपन का भी बिल्कुल, लेकिन हमारे इधर लेन देन का ही रहता है। हाँ, तो आप हम तक अपने पैगामात पहुंचाते हैं, हम उनको असेस करके उनका जवाब देते हैं। तो इसी को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूएसफर ज़िली प्रोग्राम इट टेक्स अ फैमिली। हमारा जो ब्रेक से पहले डिस्कशन चल रही थी, इट वाज अबाउट स्टेप 1 ऑन द रोड मैप जो रिकवरी फ्रॉम कोडिपेंडेंसी का है। स्टेप 1 हमने डिफ़ाइन किया कि एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर आवर कोडिपेंडेंसी, आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो एडमिटेंस की ही जो जर्नी है, इसके अंदर कुछ सवालात जो को डिपेंडेंट पर्सन है वो अपने आप से करता है। पहला सवाल करता है कि क्या जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं वो वाले कामों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो अनकंट्रोलेबल हैं। फिर दूसरा सवाल मैं चाहूँगा कि मिस आप करें कि हम और कैसे सवालात हैं जो अपने आप से कर सकते हैं ताकि हमें वो पता तो चले कि किस लेवल की कोडिपेंडेंसी के अंदर हम मुब्तला हैं, ताकि उसको एडमिटेंस की तरफ हम लेके आ सकें। एक जो सबसे बड़ी हम बात करते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। वी निगलेक्ट आवर ओन नीड्स। हमें ये समझ नहीं आती कि हमारी भी नीड्स एंड वांट्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ चाहूँगी कि थोड़ी सी डिस्कशन करें। असल में इनका जो इनिशिएटिव पे लिया था उसकी रीज़न ये थी कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो हम भूल जाते हैं, रोगीपन इसी का नाम है। अच्छा, इसमें बहुत मज़ा भी आता है। यानी आप जब किसी को महान कहते होते हैं, ना, महान जी, आप जब किसी को कहते हैं ना कि वो
اپنا بھی کوئی خیال کر، اپنے والے ویخ تو کی حال کیتا ہوا، تو آگے سے آپ کو بڑے اچھی ایک پیسفل سا رسپانس ملتا ہے کہ میری زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے سیلف لیس ہوں. اور میں بڑا خوش ہوں، بڑی خوش ہوں میں، اور آپ کو نہیں اندازہ ہو اچھا، اس میں سکتا. کو ڈیپینڈنسی میں مزہ بھی تو آتا ہے نا. آپ ایڈکشن ہے، Yes. مطلب آپ کو ڈیفینیٹلی اس پہ مزہ آتا ہے تو آپ کرتے ہیں، حالانکہ آپ تکلیف میں کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن آپ نو نہیں کہہ پا رہے ہوتے. لاس آف کنٹرول کی فیلنگ اس کے اندر بھی ہے. تو جب وہ خود کو بھول جاتے ہیں تو وہ خود کو بھول جانے کے عمل میں انکانشیسلی اور ان انٹینشنلی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پے بیک کیا جائے ہمیں. یہ بھی ایک ساتھ ساتھ فیلنگ چل رہی ہوتی اچھا، وہ کہہ نہیں پاتے کہ مجھے پے بیک کرو. ایکسپیکٹیشن خاموش ہوتی ہیں، خاموش کہ خود ہی بوجھو. ایکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کہیں گے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں آپ کا کام کروں گا تو آپ مجھ سے بتائیں میرے لیے کیا کام کریں گے، تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کہ ہم تھوڑا سا کوئی انفیریئر ہو جائیں گے اور ہماری شاید اس طرح کی عزت نہ ہو، کیونکہ معاشرہ یہ سکھاتا ہے. آپ دیکھیں نا، فقیر جو پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے دے ہی جاؤ ہمیں اور اللہ تجھے دے گا. وہ نہیں کہتے کہ میں تجھے دوں گا، بھائی اللہ دے گا تو اللہ تجھے ڈائریکٹ دے دے گا. سو یہ فنامنا جو ہے نیچے سے لے کے اوپر تک رہتا ہے، اور ہم اس کو بڑی خوش تھے. کہیں بھی ہم جو ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں دو ہیومن بینگ کی انٹریکشنز ہو رہی ہیں اور دونوں ہیومن بینگ کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے. اس کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ نیڈز ہیں، آپ کی بھی کچھ خواہشات ہونی چاہیے اور نیڈز ہونی چاہیے. یہ جب ایک بندے کی صرف خواہشات ہی ہوں، نیڈز کوئی نہ ہو، تو اس سے بڑا کو ڈیپینڈنٹ کون سا ہوگا. اور وہ معاشرہ تو مثالیں دیتا ہے نا جی اس کی. آپ تو بہت بیسک نیڈ بھول جاتے ہیں آپ کو. یعنی کہ میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں کام سے آتی تھی، اب صبح 5 بجے میں اٹھتی تھی، بچوں کو ناشتہ بنا کے 6 بجے میں نکل جاتی تھی، اور جب میں شام کو آتی تھی اور بغیر کپڑے چینج کیے، بغیر باتھ روم گئے اور کھانا چڑھا دیا. تو اب یہ ہے کہ پھر پکایا، پھر ان کو کھلایا. اب بائی دا ٹائم آئی واز گوئنگ ٹو بیڈ آئی واز لائک اتنی ایگزاسٹیڈ ہوتی تھی، اینڈ آئی وڈ ویک اپ ود سیویئر ہیڈ ایک. بٹ میں شہید وفا تھی. I was doing everything because I was the best mother, that is what people called it, because تم ماں ہو تمہیں ہر چیز کرنی ہے. تو اس میں اپنی نیڈس بھول گئی کہ مجھے نیند کی بھی ضرورت ہے، مجھے ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، مجھے واک کی بھی ضرورت ہے، مجھے اپنے لیے کوئی چیزیں خریدنے کی بھی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے لیے اچھی چیزیں نہیں خریدتی تھی، میں سیل میں دیکھتی تھی اور بچوں کے لیے بڑے بڑے برانڈس خرید کے لے آتی تھی. something wrong with me, right? آپ دیکھیں، آپ تو شاید یہ کر پاتی ہوں، ہم تو مدر کی تو ویسے بھی کیا، میں بینگ فادر، بچہ کھانا نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھایا جاتا. کیسے زبر، اور اس کو کیا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ کیا کوئی بچہ جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ رہتا ہے کوئی؟ لیکن وہ آپ کو شو تو یہی کرتا ہے نا کہ میں نہیں کھا رہا. اصل میں وہ آپ کو کہتا ہے چل تو تڑپ پھر، اور وہ اپنی نیڈ پوری کر لیتا ہے. سو یہ وہ فنامنا ہے جس میں ہم گرفتار ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں پہ یہ بتایا ہوتا ہے کہ وی آر ویری پاورفل اینڈ ہمارے اختیار میں بہت چیزیں ہیں، تو وہ پھر ہمارے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں. اور جیسے ابھی ہم بیمار فیملیز کی بات کر رہے ہیں، ہمارا پرپس بھی اس شو کا یہی ہے کہ جو بھی ایسے گھرانے ہیں جن کے اندر بیماری ہے اور وہ روگی ہیں، تو وہ اس بیماری کو اور اس بیمار کو ہیلپ کرنے کے لیے پہلے اپنی مدد کرنا سیکھیں. یعنی اور اس کا پہلا سٹیپ جس پہ آج ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ ہے پاور لیسنس کو مان لینا کہ کیا میں اس قابل ہوں. بیماری ہے جی، ہاں بالکل بیماری ہے اور میرا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر، میں پاور لیس ہوں اور میرے سے بہتر ہی ہے کوئی جو اس کو آ کے ٹھیک کرے گا. مین وائل آپ نے سیلف کیئر سٹارٹ کر دینی ہوتی ہے. یعنی آپ اپنی نیند پوری کریں، اپنا کھانا پینا، اپنی فزیکل ایکسرسائز، واک جاگ،
سیلف کیئر پہ اپنی فل فوکس کریں. جب آپ اپنی نیڈ, یہ بیسک نیڈ ہے ایکچولی, جس میں کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن جو روگی فیملیز ہیں یا جو روگی پرسن ہوتا ہے ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ, آپ دیکھیں تو اس کی یہ بیسک چیزیں بھی کمپرومائزڈ ہوتی ہیں, بیڈلی کمپرومائزڈ ہوتی آپ ہیں. نہانے کے لیے جاتے ہو نا, بہت جلدی جلدی کرتے ہو کیونکہ آپ کو کہتے ہیں کہ باہر کچھ ہو نہ جائے. کچھ نہ ہو, مطلب نہ بھی ہو تو آپ کو ہوتا ہے کہ ٹائم سیو ہو جائے, اتنا ہی ٹائم میں ذرا کچن میں لگا لوں گی. یہ رویے جو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, زبردست رویے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لیکن اس کو بندہ اس کے بارے میں سیریسلی اس وقت سوچتا ہے جب آپ بتاتے ہیں یہ بات کہ دیکھو ان رویوں سے نا تمہارے بچے کو فائدہ ہونا چاہیے, اس سے فائدہ ہوگا. پھر وہ بندہ کہتا ہے اچھا میرے اس رویے سے فائدہ ہوگا, پھر وہ کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ تجھے ہی فائدہ ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں کرتا. سو اسٹل وی ریمین, چلو یہ ہیلدی کو ڈیپینڈنسی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس سے جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو وہ کبھی اس کو رجسٹر نہیں ہوتی. آپ اس کو کہتے ہیں اپنی نیند پوری کریں, اپنا کھانے پینے کا دیکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اس کا فائدہ آپ کے بچے کو ہوگا, تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ ہمارا. بالکل. اور ایک یہ لاسٹ کوشچن ہے, is my peace dependent on how someone else is doing? Definitely. When you are into that vicious circle of codependency, تو آپ کا پیس, پلیئر, ہیپینس, سب کچھ ڈپینڈنٹ ہے. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ بھی ایک ڈپینڈنسی ہے. جسٹ ٹو میک somebody else happy. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنس ہیں, لوگ بہت چیریٹی کرتے ہیں جسے جنراسٹی ہم کہتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ہیلتھ ان کی بڑی کمپرومائز ہوتی ہے, اپنے گھر پہ ان کی بیسک ایٹم بہت, آپ نے دیکھے ریناؤنڈ لوگ ہیں جن کی بیسک اپنی نیڈ فیملی کی پوری نہیں ہوتی, بٹ دے ڈیڈیکیٹ دیئر لائف ٹو فار ادرس. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ پیس کے لیے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو پیس ملتا ہے. دیکھیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت پیس میں ہیں, لیکن ریزلٹس وہ نہیں آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ بیماری ہے نا, روگی پن بھی تو ایک بیماری ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ اگر میں گھر کے مین گیٹ کو تالا نہیں لگاؤں گی تو کوئی بھی نہیں لگائے گا, اور پھر بڑا نقصان ہوگا. تو وہ روتے کھوتے سوتے میں اٹھ کے بھی تالا چیک کرتی ہیں. حالانکہ اگر وہ ایک دن نہ لگائیں گے تو اگلے دن پورا گھر خود ہی لگانا شروع کر دے گا. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کیپیبل ہے نہیں. وی آر اونلی دا کیپیبل پرسن. دیکھیں پاورفل تو ہم ہیں نا, ہم نے تو پاور لیسنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ایکچولی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی اگر کسی جگہ پہ تصادم ہوتا ہے نا, تو جائے وقوع کو دھونا نہیں ہے, اس کو اس طرح پڑے رہنے دے. تو ہم کبھی کرتے نہیں بار. کسی نے شیشہ توڑ دیا ہے, کسی نے اپنے جو ہے وہ برتن پھینک دیے ہیں, کپڑے پھینک دیے, تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اس کی صفائی کرتے ہیں, سمیٹ کے رکھتی ہے, لیکن مدعے کو سب سے پہلے صاف کرتے ہیں, جسٹ ٹو ناٹ میک دیم امبیرسڈ کہ جب یہ ہوش میں آئیں گے. اچھا, ہم اس کا نام کیا دیتے ہیں, کس منہ سے ہم اس کو, یہ بیچارہ ہمیں فیس کرے گا, یہ ہرٹ ہوگا, ہمیں بے چینی ہوگی. ہاں ایگزیکٹ. ہم اس کو, وہ بھی ہم اپنے پہ ذمہ داری لیتے ہیں. وہی ہم کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, ایکچولی وہ ہمارا نہیں ہوگا. وہ ایکچولی ہم اپنی اس کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اس کو جس طرح نے کہا. اور لیکن ہم وہ بھی ذمہ داری ہم اپنے پہ لیتے ہیں. ایکچولی مجھے بہت برا لگتا ہے, برتن ادھر پڑے ہوئے ہیں, تو اس نے 2 دفعہ کہا, اس نے نہیں اٹھائے, تو پھر مجھے برے لگ رہے ہیں. میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں. ہاں, یہ بالکل یہ فنامنا ہے کہ ہم لیکن دیٹس ہاؤ ڈیزیز ورکس نا. جیسے اگر ہم کہتے ہیں ایڈکشن کی بیماری کننگ بیفلنگ ہے, تو یہ بھی اسی کا ایک دو بچے بن گئے نا کو ڈیپینڈنسی کی بھی. وہ بھی کافی کننگ ویز کے اندر ہمیں اپنا کام کروا دیتے ہیں. یعنی جسٹیفائی کرنا ہمیں بہت آتا ہے. ریزننگ ہمارا برین امیڈیٹلی دیتا ہے کہ نہیں, وی آر ڈوئنگ اٹ فار آور سیلف. آپ ہمیں اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. وی آر ڈوئنگ اٹ فار آور سیلف. ہمیں ہمارا گھر ہے, وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. ان کا نہیں ہے, لیکن آپ باقی کاموں کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں ان کے. اصل میں ایسے رویے سے جو بیماری ہے, جو آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑھتی ہے. یعنی وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس,
کہ اگر یو ہیو سیٹ اے گول کہ میں نے اپنے لوڈ ون کو اس بیماری سے نکالنا ہے تو پہلے یو ہیو ٹو سیٹ اے گول کہ میں میں نے نے خود نکلنا روگی پن سے پہلے خود نکلنا ہے. آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیک کیئر آف مائی سیلف. یس یہی شو ہے ہمارے پروگرام ہے کہ اٹ ٹیکس اے فیملی. اب کو ڈپینڈنسی کے آج جیسے ڈسکرائب کیا سب نے اور ہم اس کرتے رہتے ہیں کہ کو ڈپینڈنسی یا کو ڈپینڈنٹ پرسن وہ پرسن ہوتا ہے جس کی اپنی لائف ان مینیجبل ہو جاتی ہے, جس کی اپنی لائف کے اندر مصیبتیں آ جاتی ہیں اور اس کی روٹین کوئی نہیں ہوتی. وہ کس ٹائم پہ سو رہا ہے, کس ٹائم پہ جاگ رہا ہے, کس ٹائم پہ کھانا کھا رہا ہے, یہ سارے کے ساری چیزیں اس ایک آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. وہ کھانا کھائے گا تو کھانا, وہ سوئے گا تو سونا, اگر نہیں ہو پائے گا تو اس کو بھی نیند نہیں آئے گی. اس کو پراپر جیسے سائن سمٹمز ہوتے ہیں بخار کے, انفیکشن کے, تو اسی طرح سائن سمٹمز کو ڈپینڈنسی کے نظر آتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی ہے تو وہ انیبلنگ اور پرووکنگ وہ فیکٹرز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایک پراپر ڈیزیز, جسے کہتے ہیں کو ڈپینڈنسی, ہم روگی ہو جانا. اس سے نکلنے کے لیے آج کے دن ہم نے جو اسٹارٹ کیا ہے, جو سیریز آف شوز ہے, جو اسٹیپ 1 سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے ریکوری کا فرام کو ڈپینڈنسی. فرسٹ اسٹیپ جس میں ایڈمیٹنس نمبر 1 پہ ایک ایڈمیٹڈ وی ور پاورلیس کہ اوور آر کو ڈپینڈنسی, اپنی بیماری کے متعلق ہم پاورلیس ہیں. سیکنڈ پارٹ کہ ہماری آر لائفس ہیڈ بیکم ان مینیجبل. یہ دو چیزیں جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہم نمبر 1 اسٹیپ کور کر لیتے ہیں ٹورڈز ریکوری فرام کو ڈپینڈنسی. اس کے اندر پھر کچھ سوالات ہیں جو بندہ اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کو ڈپینڈنسی واقعی میں کتنی زیادہ اماؤنٹ تک پہنچ چکی ہے, انٹینسٹی تک پہنچ چکی ہے. جن میں نمبر 1 سوال کہ کیا وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے, کیا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے انکنٹرولیبل کو, اس طرح کی چیزوں پہ کام کر رہا ہے جس پہ اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. کیا اس کی اپنی جو خواہشات ہیں, اپنی جو ضروریات ہیں, ان پہ بھی کوئی فوکس ہو رہا ہے, کیا وہ اپنی جو نیڈز ہے ان پہ فوکس کر پا رہا ہے. اور تیسرا سوال کہ کیا اس کا جو اطمینان ہے, اس کا جو سکون ہے, اس کا جو پیس ہے وہ برحق ہے کہ نہیں ہے, اس میں بھی کوئی کام کاج ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا. یہ 3 سوالات ہیں جو ایک کو ڈپینڈنٹ پرسن اپنے آپ سے کر سکتا ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ کتنی شدت کی یہ بیماری اس کے ساتھ منسلک ہو گئی ہوئی ہے. اس سے نکلنے کے لیے جو نیکسٹ اسٹیپس ہیں وہ ہم اگلے شو میں بھی کور کرتے رہیں گے. جو سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ کسی پروفیشنل, کوئی نہ کوئی ہائر پاور موجود ہے جو ہمیں اس کو ڈپینڈنسی سے نکال سکتی ہے. اسی کے متعلق ہماری نیکسٹ شو میں ڈسکشن رہے گی. کوئی سوال ہو کسی کا, کوئی کوشچن رہ گیا ہو, کوئی کوئری ہو, ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر 24/7 اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کمنٹس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں, تاکہ ہم اس کو بھی اپنے شو کا پارٹ بناتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ سب نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا. کچھ بھی رہ گیا ہو تو ہم تک پہنچائیں. اینڈ ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ.